बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ अब मनवा आखिरी जनवरी शुमारे 2023 के साथ हाजिर खिदमत है। इसकी हेडलाइन मैंने अपनी शॉर्ट्स में आपको बताई थी। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक पहला हमारा और इसमें क्या लिखा हुआ है। जी, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ आते हैं, दीदार मुस्तफ़ा की गारंटी। बुजुर्गों ने फरमाया, जो शख्स हर शब जुमेरात की दरमियानी रात इस दुरूद शरीफ की पाबंदी से कम एक मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा। कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना इस कब्र पर अपनी रहमत भरे हाथों से उतार रही हैं इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ ये है, ये दुरूद शरीफ आप देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मील हबीबी आली आलिल कद्रिल अजीमुल जाही व अला आलिही व सहबी वसल्लम। अगर कोई ज़ेर ज़बर पढ़ने में गलती हो गई हो तो माजरत। बाकी आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं दुरूद शरीफ। दुख दर्द बांटना, दूर करना, किसी की ज़रूरत पूरी करना और अजर पढ़िए और खुश रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए चला और इसको पूरा कर दिया, अल्लाह ताला इसके लिए 75,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देंगे जो इसके लिए रहमत की दरख्वास्त करेंगे और दुआ करेंगे कि अगर सुबह को ये अमल करेगा तो ये फरिश्ते शाम तक ऐसा करेंगे और अगर शाम को ऐसा करेगा तो सुबह तक ऐसा करेंगे। जो शख्स जो कदम भी उठाएगा अल्लाह ताला इसके बस एक गुनाह माफ़ करेंगे और एक दर्जा बुलंद करेंगे। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुल्म करने से बचो, क्योंकि जुल्म क़यामत के दिन अंधेरों में से है। किसी मुसलमान का दुख बांटना पुल सिरात पर नूर। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इससे रवायत है कि जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान का दुख दूर किया, अल्लाह ताला इसके लिए रोज़ पुल सिरात पर नूर के 2 हिस्से कर देंगे। इनकी रोशनी में एक जहां रोशनी पाएगा जिसकी तादाद सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के कोई नहीं जानता। जो शख्स अपने मुसलमान भाई के साथ किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकला, अल्लाह ताला इसको पुल सिरात पर साबित कदम रखेंगे और जिस दिन बहुत से कदम फिसल रहे होंगे, मुसलमान की इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, इसकी हाजत बरारी करना और इसको खुशी पहुंचाने से अल्लाह जल्ला शानो बहुत खुश होते हैं। हाल दिल का टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जो कि इनका मकबूल टॉपिक भी है और अबकरी का पहला टॉपिक भी गिना जाता है। पहले पेज का गुर्बत का थर्मामीटर ज़रूर चेक करें। किसी गरीब मुफलिस बदहाल को देखें तो अगर किसी शख्स को गरीब देखें, बदहाल मुफलिस देखें तो इसके पास कुछ नहीं, मकरूज़ है, बीमारियां, तकलीफ़ें, छत नहीं, घर नहीं, या औलाद की तालीम के पैसे नहीं, इसका घर बे आबाद वीरान है, घरेलू मुश्किलात और परेशानियां हैं, ज़िंदगी में नाकामियों और उलझनों का डेरा डला हुआ, एक मसला हल नहीं होता, दूसरा हल नहीं होता, तीसरा काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ज़िंदगी के मसाइल उलझ रहे हैं। कभी किसी घर से जादू की पुकार आती, किसी ने हम पर काला जादू कर दिया, कभी जिन्नात की आवाज़ें उठती, जिन्नात ने डेरे डाले हुए हैं, हमें हर चीज़ पर जिन्नात के साए भी हैं। कभी लोगों के ऊपर नज़र बद की शिकायत, फलां हमारे घर आता है, हर चीज़ उल्टी हो जाती है, इसकी नज़र से बहुत ज़्यादा शैतानियत है। कभी लोग शिकवा करते हैं, हमने लोगों के साथ ये किया, उन्होंने हमारे साथ ये किया, रिश्तेदारों ने हमारे साथ ये किया, हमने इनके भले किए, उन्होंने हमेशा हमारे साथ बुरा किया। हर वक्त नाकामियाँ, परेशानियाँ, घर में हालात परेशान कुन है, घर से बाहर निकले तो सुकून, घर में आए तो बेसुकूनी, परेशानी में परेशान, मेरा घर भी परेशान, मेरी नस्लें भी परेशान, ज़िंदगी इसी परेशानी में मुसलसल डूबी हुई है। ये कुछ बातें हैं और आवाज़ें हैं जो गरीब लोगों में सुनने में मिलती हैं। बड़ों की ज़िंदगी के तजर्बात के बाद आप आज के बाद किसी गरीब को थर्मामीटर लगाएं, लेकिन याद रखें थर्मामीटर ज़ुबान के पूरा नीचे जाए तो सही पैमाना लाएगा। अगर ऊपर ऊपर से यानी सरसरी चेक करेंगे तो कभी भी सही नतीजा रिजल्ट नहीं आएगा जब तक तफसीली इसका निज़ाम नहीं होगा। मेरी ज़िंदगी के साल हा साल और अहादीस औलिया सहाबा अहले बैत बड़ों की ज़िंदगी के तजर्बात के बाद जो चीज़ निचोड़ के बाद आई है, नंबर 1 गरीब हो, बदमिजाज हो, अकड़ हो, मुतकब्बिर हो, गरूर। नंबर 2 गरीब हो, बददयानत हो, खाइन मालो पैसे का भरोसा ना किया जाए। नंबर 3 गरीब हो, सुस्त हो, काहिल, हड हराम, जिसकी खुद मेरे हजूर का कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। नंबर 4 गरीब हो और किसी नशे या किसी बुरी इल्लत आदत में मुब्तला हो। बस ये 4 चीज़ें अगर किसी गरीब में देखें तो इसे गरीब ना कहें, कभी ना कहें, बल्कि इसके कुदरत का इंतकाम कहें। वो किसी पकड़ में, मुसीबत में है। मैंने अपनी ज़िंदगी में गरीब, मुतकब्बिर, बदमिजाज बहुत देखे हैं। ऐसे देखे हैं कि इंसान ज़िंदगी की इबरत बन जाती है। इनका शिकवा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है कि लोग हमारे साथ भला नहीं किया, ज़माने ने हमें सिला नहीं दिया। यकीनन कुछ अफ़राद की शक्लें आपके सामने होंगी। यकीनन ये तहरीर पढ़ते हुए आपकी नज़रों के सामने अफ़राद की शक्लें आ रही हैं।
جن کو عام نسل در نسل کچھ سال ہر سال سے جانتے ہیں۔ گھر میں ان کا صبح کا راشن نہیں ہے، شام کا نہیں، مگر اکڑ، متکبر پن، غرور، بددیانتی، سستی، کاہلی اور ان کے مزاج میں رچی بسی ہوئی ہے۔ مزید آپ کو جن کو نہیں جانتے وہ غریب ہیں تو تھرمامیٹر لگا کر چیک کر لیجئے، ان کے متعلق تھوڑی معلومات لیجئے، آپ 100% نتیجے پر پہنچیں گے کہ ان میں درجے بالا 4 اعداد بد ضرور موجود ہیں۔ قارئین، میرے پاس ادارہ عبقری میں بے شمار افراد بسلسلہ روزگار آتے ہیں، سال ہر سال کام کرتے ہیں۔ کچھ کے حالات میرے سامنے ہیں، ان کے مزاج میں تکبر اور اکڑپن ہے۔ میں ہے آج بھی وہی ہیں جہاں سالہ سال پہلے تھے۔ رب نے ان کے برکت کا نظام چھینا ہوا ہے، انہیں جتنا ملتا ہے اس سے زیادہ ان کی ضروریات لگا دی جاتی ہیں۔ ایسے غریبوں اور ایسی غربت سے پناہ مانگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غریب جو متکبر ہو ان کے لیے لعنت فرمائی ہے۔ نوٹ، جس کو دیکھیں وہ غریب ہے، اس میں سے یہ چیزیں نہیں ہیں، سمجھ لیں پھر وہ آخری درجے کا جنتی ہے۔ اللہ نے تھوڑی دنیا دے کر آخرت بنا دی۔ جی، اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ یہ سارستی سے متعلق ہوتا ہے۔ بغداد کی بابرکت سرزمین پر شیخ الوظائف نے سارستی کے راز کھول دیے۔ حصہ دہم ہے اس کا، جادوگر کو اسی کے بچھائے ہوئے جال میں پھانسنے کے لیے۔ گزشتہ سے پیوستہ مائی حنیفہ نے اپنے ہی بچھائے جادو کے جال میں پھنس چکی تھی، وہ آنکھوں سے اندھی ہو گئی تھی، اس کا جسم سوکھ چکا تھا، اس کے گھر میں جو آسائشیں اور قیمتی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ جب اس کا کوئی پرانا جاننے والا کالے جادو کی غرض سے کوئی گھر آتا تو مائی حنیفہ کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتا۔ جب آس پاس کے لوگ اسے پوچھتا تو لوگ بتاتے کہ لاہور کے ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے ساری کالی چیزیں اس کے اوپر پلٹ دی ہیں، یہ اپنے ہی کالے جادو کا انجام خود ہی بھگت رہی ہے۔ اس کے جادو کے تمام اثرات ہنومان بھی کلام الہی کی برکت سے ختم ہو گئے ہیں۔ کالا جادو اور سارستی جیسے عمل کرنے والے عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ لوگ اسی سے ڈرتے ہیں، کوئی ہمسایہ بھی اس کے قریب نہیں جاتا، نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ مائی حنیفہ سسک کر ذلت کی موت مر گئی۔ آخرکار مائی حنیفہ اپنی انہی خباستوں کی سسک سے کر ذلت کی موت مر گئی۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ کلام الہی کی تاثیر اور کمال ہے۔ اس کلام کی نسبت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء صلحہ کے رحمت اللہ علیہ کے ذریعے ہمیں ملی۔ میرا کردار تو صرف ایک ڈاکیے کا ہے، میں نے ان عظیم ہستیوں کا پیغام مخلوق کے خدا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حسد، کینہ، بغض جب زندگی میں بڑھ جاتا ہے تو یہی سے سارستی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر سارستی باقاعدہ ایک وجود، ایسے وجود کا شکل اختیار کر جاتی ہے جو لوگوں کو، ان کی نسلوں کو برباد اور پریشان کر دیتی ہے۔ اس سارستی سے ایسی تباہیاں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں کہ سکتے بندے کو پانی کی بوند میسر نہیں ہوتی۔ آخرکار سارستی سے ڈسے ہوئے شخص کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور میرے پاس ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں جو اس سارستی اور کالے جادو کے ستائے ہوتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ جو ماضی میں یہ کام خود کرتے ہیں، یقین جانیے جو راحت، چین، سکون کلام الہی، مسنون اعمال اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء صالحین کے رحمت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال میں اور زندگی میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ وہ واحد عمل جو نسلوں میں چلتا ہے، سارستی کا وہ واحد عمل جو فقر، بے اولادی یا اولاد نگینہ کی بندش کی صورت میں نسلوں تک چلتا ہے، وہ ساڑ کبھی کاروبار میں زوال، نقصان کی صورت میں، کبھی حادثات، کبھی آگ اور خون کی صورت میں نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، جس سے نسلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ میرے پاس کئی ایسے خاندان ہیں جن کے خاندان میں صرف بیٹیاں تھیں، وہ اولاد نگینہ کی نعمت سے محروم تھے، یا ایسے مسائل اور روگ جس میں فقر و فاقہ، تنگ دستی الجھے نظر آئے، جو کئی نسلوں سے ان کا شکار ہے۔ بعض اوقات انہی اثرات کی وجہ سے بندہ مسنون اعمال اور زندگی سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیکی، عبادت اور سعادت کے دروازے بند۔ یہی وجہ ہے کہ تعوذ میں شیطان الرجیم کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ پناہ درجہ ظلم اور حسد سے مانگی گئی ہے، کیونکہ اگر اس شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ ملے تو بندے پر نیکیوں، باتوں، ساتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ نیکی کرے، عبادت اور تسبیحات کرے، مگر کوئی طاقت ہوتی ہے جو اسے ان حلال راہوں کی بجائے حرام راہوں کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن جیسے وہ سارستی اور کالے جادو کا طلسم ٹوٹتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جو گناہوں، خباستوں والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی میں مصنوع اعمال، ذکر، تسبیحات شامل ہو جاتی ہیں اکثر لوگ۔ لیکن جیسے ہی سارستی اور کالے جادو کا طلسم ٹوٹتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندہ جو گناہوں، خباستوں والی زندگی گزار ہے، اس کی زندگی میں مصنوع اعمال، ذکر، تسبیحات شامل ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کو علم نہیں کہ ان کی زندگی میں جو مشکلات، مصائب چل رہے ہیں وہ کئی نسلوں سے ہیں، اور اس کی وجہ سارستی ہے۔ لیکن جیسے ہی عمل ٹوٹتا ہے، زندگی میں خیر، برکتیں، رحمتیں، راحتیں شروع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کا دعا کا انوکھا واقعہ۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی یہ دعا کرتے کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد شیطان اور جنات کو میری نسلوں سے انتقام نہ لینے دینا، ان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ ان بزرگوں کا جب آخری وقت قریب آیا تو ایک بزرگ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے
آپ نے ساری عمر عبادتیں نیک عمال تسبیحات والی زندگی گزاری، ان اعمال کی برکت سے آپ کی نسلیں تو ولی ہوں گی۔ جی یہ سلسلہ جاری ہے اور آگے نیکسٹ میں ہم آپ کو اس کا بقایا حصہ پڑھ کے سنائیں گے جلد شمارے میں، جو فروری کا شمارہ آئے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کیا ٹاپک ہے۔ جی نیکسٹ ٹاپک ہے بابا بوٹا کی سچی کہانی اور سچی باتیں۔ میرے خاندانی حالات کس نمبر 2 ہے۔ ٹوبے نے مزید بتایا کہ میرے پردادا حاجی فتح محمد چغتائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ذمہ بہت سی چیزیں لی ہوئی تھی۔ جب ان کے پاس ریاست کے باولپور کا عہدہ تھا، انہوں نے ایسے قانون بنائے۔ ہر قانون میں حلال و حرام، جائز اور ناجائز کی تحقیق اور تشخیص کی۔ مثلاً سبزی اور پھل، منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کے ڈھیر لگتے تھے، نہ کہ سبزی اور پھل نیچے ہوتے تھے، اعلیٰ درجے کی سبزیاں اوپر ہوتی تھی۔ پھر اس کا باقاعدہ قانون بنائے ہوئے سزا مقرر ہوئی، اس لیے اہلکار ہوتے تھے جو جا کر اس سے دیکھتے تھے۔ عام شرعی اصولوں کے مطابق باغ کا ثمر اس وقت بکنا چاہیے جب پھول نہیں بلکہ چھوٹا سا پھل لگ جائے۔ جب چھوٹا سا پھل لگ جائے تو آم بیچنا چاہیے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آم کے دنوں میں آندیاں آتی ہیں اور پھول پھل کو توڑ دیتی ہیں۔ اب دنیا کے اعتبار سے سمجھدار لوگ جب تھوڑا سا آم کا پھول نکلتا ہے تو آم کا باغ پھل کے لیے بیچ دیتے ہیں۔ لیکن پردادا رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا کہ یہ اصول پوری ریاست بھاولپور میں تھا، جب درخت پر پھل آ جائے پھر باغ کا ثمر بکے۔ جانور ہمیشہ جب بھی بیچتے اس کا عیب نہیں بتاتے بلکہ اس کا عیب چھپاتے ہیں، اس لیے باقاعدہ اصول اور قانون بنائے گئے۔ نمبر 4 فلور مل اور دوسری چیزیں تو نہیں تھی جہاں گندم جمع ہوتی تھی یا کوئی جنس، مکئی، جوار، سرسوں، باجرہ وغیرہ۔ چاول تو وہاں جنس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھتے کہ اس پہ کوئی پانی نمی تو نہیں۔ ان کے مزاجوں میں حلال حرام، ناجائز جائز کا احساس اور درد تھا۔ پھر ایک اور چیز تھی کہ غیر مسلموں کے بارے میں، کیونکہ ریاست بھاولپور میں سکھ، ہندو، عیسائی رہتے تھے، ان کے بارے میں دل نرم تھا۔ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بڑوں کے رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کے واقعات بتاتے تھے اور ان سے مسلم سلوک کرتے، حتیٰ کہ ان کی عبادت گاہیں یعنی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا احساس و خیال تھا۔ اس پر ان کا توجہ تھا، ان کا احترام بہت زیادہ ملحوظ رکھتے تھے۔ ایک اور چیز ان کی طبیعتوں میں تھی کہ پرندوں کو قید کرنا، ان کا ناجائز شکار کرنا، ان کو مارنے کا مشغلہ، ان کے گھونسلے سے بچے اٹھانا، اس کے لیے ان کے اندر احساس تھا، ہمدردی، درد، غم اور فکر تھی۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ انہوں نے پیسے دے کر پرندوں اور ان کے بچوں کو چھڑوایا، پھر جو عادی تھے ان کو سزائیں دلوائیں۔ اس طرح جانوروں کے شوقیہ شکار کے سخت مخالف تھے۔ مزید گھر پال جانوروں کی دیکھ بھال کرتے، لوگوں کو باتیں بتاتے۔ پرانا بابا مجھے بڑی اچھی باتیں بتاتا، ساتھ پرانے بوڑھے جنہوں نے دیکھا، پھر کتابیں جس کے اندر ان کے حالات لکھے تھے۔ یہی ساری کتابیں کتب ملتی، جسی کتاب میں ایک، کسی میں 2، کسی میں تھوڑی سی اور زیادہ، جو اس دور میں لکھی گئیں۔ اس میں یہ حالات بہت سے زیادہ ملتے ہیں۔ ان کے اندر کتنی عظمت تھی اور ان کے اندر کتنا احساس تھا۔ اگر ان کے حالات بتانا شروع کروں تو میں ان بوڑھے لوگوں سے سنے ہیں، جن میں بابا ٹوبے بھی ہے، تو اور عجیب ہے۔ انشاءاللہ اور بھی سناؤں گا۔ جی یہ آپ لوگ اگر دیکھنا چاہیں تو پچھلی کس میری پریویس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ یہ کس نمبر 2 ہے، کس نمبر 1 آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جانے سے پہلے ایک بات کہوں گی کہ حوصلہ افزائی کر دیا کریں، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیا کریں اور سن کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، تاکہ صدقہ جاریہ کہ جو نیکی میں ہم نے حصہ ڈالنا شروع کیا ہے وہ تسلسل ٹوٹے نہ، چلتا رہے۔ ساتھ دیجیے، اللہ تعالیٰ بھی بہت ساری باتوں میں ہمارا ساتھ دیتا ہے، تو کوئی ایک نیکی بھی ہمارے حق میں حصے میں آ رہی ہے تو ہم اس کو کمانے سے کیوں گریز کریں۔ تو نیکی سمجھ کے جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کو ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔